अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 ज़िलक़द 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। आसमान से आग बरस रही है और दिन भर गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही है। आज मंगल को पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। न दिन को मोहलत है न रात को। यहाँ तक के एसी और कूलर भी एक खास मुकाम के बाद फेल हो रहे हैं, जिससे लोगों का गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। महकमा मौसमियात ने आज मंगल को दिल्ली में 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी नहीं बख्शा गया। 23 अप्रैल तक राहत की कोई खबर नहीं है। आज मंगल से 24 अप्रैल तक दारुलकुमत दिल्ली दिन के वक्त शदीद गर्मी की लहर से दो चार रहेगा। आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री से तजाविज कर जाएगा। आसमान साफ रहेगा और दिन के वक्त लू लगने का अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 26 अप्रैल के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रहेगा, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री को छू जाएगा। बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। कई शुमाली मशरक़ी रियासतें एक और जल्जले से लरज़ उठी हैं। आज मंगल की सुबह 6 बजे मणिपुर समेत कई रियासतों में जमीन हिलने लगी। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज मणिपुर का मोजोंग था। जल्जले के झटके मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक महसूस किए गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अप्रैल में शुमाल मशरक़ी रियासतों में जल्जला आने का यह पहला मौका नहीं है। 7 अप्रैल को मणिपुर 2 जल्जलों से लरज़ उठा था, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.5 और 3 थी। जल्जले के झटके अरुणाचल प्रदेश तक महसूस किए गए। ताज़ा तरीन जल्जला आज मंगल को 5.2 नापा गया। इसका मजूंग में गहराई जमीन से 62 किलोमीटर नीचे देखी गई। फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से नासिक के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मुस्लिम मुलाजमीन के खिलाफ कॉरपोरेट जिहाद की साजिश बेनकाब हो चुकी है। मुस्लिम मुलाजमीन को बदनाम करते हुए कॉरपोरेट इदारों में मुलाजमत से रोकने की साजिश के तहत जो मंसूबा तैयार किया गया था, इसकी गोदी मीडिया की जानिब से बड़े पैमाने पर तशहीर के बावजूद तहकीकात में मुस्लिम मुलाजमीन के खिलाफ इल्जाम झूठे साबित हुए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की हिंदू खातून मुलाजमीन को मुसलमानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत के लिए उकसाया गया। कॉरपोरेट जिहाद के मास्टरमाइंड के तौर पर कंपनी की सीनियर मुलाजिम निदा खान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया ने निदा खान के खिलाफ जिस अंदाज में नफरत अंगेज मुहिम चलाई, बावजूद इसके सोशल मीडिया में इंसाफ पसंद अफराद की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। निदा खान को कंपनी ने HR मैनेजर बताया गया, जबकि कंपनी ने खुद इस बात की वजाहत कर दी कि HR मैनेजर कोई हिंदू शख्स है, जबकि निदा खान टेलीकॉलर असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। जिस वक्त यह तनाज़ा खड़ा किया गया, उस वक्त निदा खान नासिक में नहीं थी, बल्कि मुंबई में अपने वालिदैन के साथ मौजूद थी। सोशल मीडिया में कॉरपोरेट जिहाद की मुहिम के खिलाफ कई गैर मुस्लिम दानिशवरों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। एक हिंदू खातून प्रोफेसर स्मृति ने निदा खान के नाम खुला खत जारी किया, जिसमें उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में जारी मुखालिफ मुहिम पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि एक हिंदुस्तानी हिंदू खातून की हैसियत से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आप जिस अजियत में मुब्तला हैं, इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इस तरह की अजियत सिर्फ एक मजहब के मानने वालों तक महदूद नहीं। उन्होंने लिखा कि मजहब से बालातर होकर हर किसी को निदा खान की तायीद करनी चाहिए। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती मदरसा बोर्ड को खत्म करने का ऐलान करते हुए हुक्म जारी किया है कि जुलाई 2026 तक तमाम मदरसों को उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड के निसाब के मुताबिक ढाला जाए। हरिद्वार में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला धामी ने इस फैसले को तारीखी कदम करार दिया और कहा कि इसका मकसद तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना और तमाम तलबा को मसावी मौके फराहम करना है, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मजहबी पस मंज़र से हो। उन्होंने खबरदार किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले को हिंदू मजहबी रहनुमाओं की जानिब से बड़ी हद तक हिमायत मिली है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम और मुतनाज़ा इक़दाम करते हुए रेवेन्यू सर्विस में भर्ती के लिए उर्दू ज़बान की लाजमी शर्त को नए मुजव्विज़ा क़वायद से खारिज कर दिया है, जिस पर सियासी व समाजी हलक़ों में मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ महकमा रेवेन्यू ने नॉन गेजेटेड ओहदों के लिए जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस भर्ती क़वायद का मसौदा जारी किया, जिस पर 15 दिन के अंदर एतराज़ात तलब किए गए। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब गुज़िश्ता साल बीजेपी ने नायब तहसीलदार के इम्तिहान में उर्दू को लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज किया था और इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया था। ये मामला बादजान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गया, जहां 14 जुलाई 2025 को एक अहम फैसले में उर्दू की शर्त को कालादम करार दिया गया।
ٹریبونل کے جج راجندر ڈوگرا اور رام موہن جوہری پر مشتمل بینچ نے 2009 کے ان قواعد کو معطل کر دیا تھا جن کے تحت ریونیو محکمے میں ملازمت کے لیے اردو کا علم لازمی تھا۔ تاریخی طور پر اردو ایک صدی سے زائد عرصے سے جموں کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے، جس کی بنیاد پر مہاراجہ پرتاپ سنگھے کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی اور زمینوں کے تمام سرکاری ریکارڈ اسی زبان میں محفوظ کیے جاتے رہے ہیں۔ خواتین ریزرویشن بل کے معاملے پر سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بل سے متعلق پیش رفت کے بعد حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان سخت بیان بازی جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جہاں اس مسئلے کو عوامی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا، وہیں کانگریس نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے ملک گیر سطح پر مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا کہ 4 شنبے کو ملک کے 29 بڑے شہروں میں بیک وقت پریس کانفرنسز کی جائے گی، جن میں پارٹی کے سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ اس مہم کا مقصد خواتین ریزرویشن بل سے متعلق اپنی پوزیشن واضح کرنا اور حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ کانگریس کا موقف ہے کہ حکومت نے خواتین ریزرویشن بل کو جان بوجھ کر تاخیر کا شکار کیا اور اس کے ساتھ ایسی شرائط منسلک کی گئی جو اس کے عملی نفاذ میں رکاوٹ ہے۔ نئی دہلی اور اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں مزدوری اور معمولی مالی تنازعات پر تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جنہوں نے عام مزدور طبقے بالخصوص مسلم محنت کشوں میں خوف و بے چینی کی فضا پیدا کر دی۔ متاثرہ خاندانوں اور مقامی لوگوں کے مطابق یہ واقعات معمولی جھگڑوں سے شروع ہو کر پرتشدد حملوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ دہلی کے سیلم پور علاقے میں ایک حجام جس کی شناخت عرفان کے طور پر ہوئی ہے، اس پر اس وقت حملہ کیا گیا جب اس نے اپنے کام کے پیسے مانگے۔ اطلاعات کے مطابق وہ ایک گاہک کے بال کاٹ رہا تھا اور کام مکمل ہونے کے بعد جب اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو تنازع کھڑا ہو گیا۔ الزام ہے کہ گاہک نے نہ صرف پیسے دینے سے انکار کیا بلکہ اپنے آپ کو بااثر ظاہر کرتے ہوئے گالی گلوچ بھی شروع کر دی۔ بعد ازاں وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا اور عرفان پر تیز دھار اور نوکیلے آلے سے حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ حملہ آوروں نے اس کی دکان میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو اسپتال منتقل کیا اور مقدمہ درج کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بہراج کے رام گاؤں علاقے میں پیش آیا، جہاں جوس فروش نفیس اور اس کے والد کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اتر پردیش کی سیاست سے متعلق ایک اہم عدالتی پیش رفت میں سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے و سابق رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کو ایک بار پھر عدالت سے کوئی راحت نہیں ملی۔ رامپور کی ایم پی ایم ایل اے سیشن کورٹ نے دونوں کی جانب سے دائر کردہ سزاؤں کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا، جس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دونوں کو اپنی سزا جیل میں ہی کاٹنی ہوگی۔ یہ مقدمہ 2 پین کارڈ رکھنے کے الزام سے متعلق ہے، جس میں ایم پی ایم ایل اے مجسٹریٹ کورٹ پہلے ہی اعظم خان اور عبداللہ اعظم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنا چکی ہے۔ اس کے ساتھ دونوں پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد دونوں کو رامپور جیل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ اس وقت بھی قید میں ہیں۔ سزا کے خلاف دونوں رہنماؤں نے سیشن کورٹ سے رجوع کیا تھا تاکہ انہیں ریلیف مل سکے، تاہم عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد ان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے تامل ناڈو ریاست کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 23 اپریل کو اسٹالن کی زیر قیادت ڈی ایم کے پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ اسدالدین اویسی نے تامل ناڈو کے عوام سے اپیل کی کہ وہ متحدہ طور پر ڈی ایم کے اور ان کے اتحادی جماعتوں کو ووٹ دے کر انہیں منتخب کریں۔ صدر مجلس نے کہا کہ خاص طور پر حلقہ وانباڑی کے امیدوار کو عوام کی دعاؤں اور ان کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ اویسی نے کہا کہ تامل ناڈو مجلس کے صدر وکیل احمد نے اسٹالن کی زیر قیادت ڈی ایم کے کی تائید کا پہلے ہی اعلان کیا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر نوٹس جاری کی ہے، جس میں تامل ناڈو اسمبلی انتخابات کے لیے اداکار اور ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ وجے کی جانب سے اعلان کردہ اثاثوں میں تضادات کی چھانبین کی خواہش کی گئی۔ چیف جسٹس ایس اے دھرم ادھیکاری اور جسٹس ارول مروگن کی بینچ نے وجے، ڈائریکٹر جنرل انکم ٹیکس، الیکشن کمیشن آف انڈیا اور پریمبور حلقے اور تروچی ایسٹ حلقے کے ریٹرننگ آفیسرز کو نوٹس جاری کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے زبانی ریمارک کیا کہ بے قاعدگی معلوم ہوتی ہے۔ ایک حلف نامے میں 100 کروڑ سے زائد کا انکشاف نہیں کیا گیا۔ وجے نے کاغذات نامزدگی میں 404 کروڑ منقولہ اور 115 کروڑ روپے کے غیر منقولہ اثاثوں کا تذکرہ کیا تھا۔ وجے کی پارٹی تامل ناڈو کے اسمبلی انتخابات سرگرمی سے حصہ لے رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بی آر ایس سربراہ کے سی آر کو چیلنج کیا کہ 2029 انتخابات میں اصل مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ 2029 میں وہ کے سی آر کو لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے سے بھی محروم کر دیں گے اور کانگریس پارٹی دوسری مرتبہ شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ چیف منسٹر آج میڈیگدہ بیرج کے مرمتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد بھوپال پلی ضلع کے کاٹارم میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔
متحدہ کریم نگر ضلع میں ریونت ریڈی اور KCR نے عام جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ KCR نے جگتیال میں جبکہ ریونت ریڈی نے کاٹارم میں جلسے عام سے خطاب کیا اور دونوں عام جلسوں میں عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ BRS سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں اگلی بار BRS کی حکومت قائم ہوگی اور پہلی دستخط سے ہیڈرا کو برخاست کرتے ہوئے تالاب میں پھینک دینے کا اعلان کیا۔ جگتیال میں منعقدہ BRS کے جلسے عام میں کانگریس کے سینئر قائد T جیون ریڈی اپنے حامیوں کے ساتھ BRS میں شامل ہو گئے۔ KCR نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے BRS کا جنرل سیکرٹری نامزد کرنے کا اعلان کیا اور حکومت کی تشکیل کے بعد بڑی ذمہ داری سونپنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم دونوں پارٹی میں بھائی بھائی کی طرح کام کریں گے۔ BRS کے سربراہ نے تلنگانہ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں خوشحال رہنے والی ریاست کانگریس کے دور حکومت میں بدحال ہو چکی ہے، جس کو دیکھ کر انہیں بے حد دکھ ہو رہا ہے۔ وہ جگتیال کے جلسے عام سے کانگریس حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے میر چوک میں دوہرے قتل کی سنگین واردات پیش آئی، جہاں ایک شخص نے اپنے حقیقی بھائی اور اس کی بیوی کا قتل کر دیا۔ خون میں پڑی ہوئی نعشوں کو پولیس نے مقتول کے مکان سے ہاسپٹل منتقل کیا۔ اس واقعے سے 12 گلی سلطان پورہ نورخان بازار میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس میر چوک اور چار مینار زون کے اعلیٰ عہدیدار موقع واردات پر پہنچے۔ رقمی لین دین اس قتل کی وجہ بتائی گئی۔ ذرائع کے مطابق عادل خان جو اپنے بھائی عقیل خان کے مکان پہنچا، رقمی لین دین کے متعلق دونوں بھائیوں میں بحث و تکرار ہوئی۔ انسپکٹر میر چوک کنڈل راؤ نے یہ بات بتائی۔ عادل بڑا بھائی اور عقیل اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ عادل نے عقیل خان کے علاوہ اس کی بیوی اجمیری بیگم کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کے وقت مکان میں عقیل خان کا چھوٹا بیٹا موجود تھا، جس کی عمر تقریباً 2.5 سال بتائی گئی۔ عقیل خان عمر 28 سال اور ان کی بیوی اجمیری بیگم کی عمر 24 سال بتائی گئی ہے۔ ان کے 4 بچے ہیں۔ پیر کی دوپہر عادل مکان پہنچا تب بچے گھر میں تھے۔ والد اور تایا کی بحث و تکرار کو دیکھ کر تینوں بچے بھی آ گئے، جبکہ 2.5 سالہ بچہ گھر میں تھا جو اپنے ماں باپ کے قتل کو دیکھ رہا تھا۔ عادل نے دونوں میاں بیوی پر اندھا دھند وار کر دیا، جس کے سبب دونوں برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے آپریشن سیف اسکول کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے مالیتی تمباکو کی اشیاء ضبط کر لی گئی۔ تعلیمی اداروں کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو نشہ آور اشیاء سے پاک بنانے کے مقصد سے 18 اپریل کو آپریشن سیف اسکول کا آغاز کیا گیا۔ تازہ کارروائی کے دوران اسکول اور کالجز کے قریب قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تمباکو پر مبنی اشیاء فروخت کرنے والے دکانوں پر دھاوے کرتے ہوئے 567 مقدمات درج کیے گئے اور 1 کروڑ 10 لاکھ روپے مالیتی ممنوعہ گٹکا، سگریٹ اور دیگر تمباکو سے تیار کردہ اشیاء ضبط کی گئی۔ چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ سی سدرشن ریڈی نے خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے سلسلے میں تلنگانہ کے تمام ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز اور الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے کلیکٹرز اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز کے ساتھ SIR کے تحت رائے دہندوں کی میپنگ کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ میپنگ کے عمل کو تیز کیا جائے، خاص طور پر اضلاع کے شہری علاقوں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے کمشنر GHMC و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر حیدرآباد اور رنگا ریڈی و میرچل ملکاجگیری اضلاع کے کلیکٹرز اور DEO سے کہا کہ ان شہری علاقوں کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کی جائے جہاں نقل مکانی کرنے والے افراد زیادہ رہتے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے ہدایت دی کہ میپنگ کا عمل اس ماہ کے اختتام تک مکمل کیا جائے۔ 40 سال سے کم عمر خواتین ووٹروں کو ان کے والدین کے ساتھ میپ کیا جائے۔ انہوں نے کلیکٹرز اور DEOs سے اپیل کی کہ وہ مختلف رہائشی ایسوسی ایشنوں اور گیٹڈ کمیونٹیز کو شامل کریں تاکہ میپنگ میں مدد حاصل کی جا سکے اور تمام سرکاری ملازمین اپنی رضاکارانہ میپنگ متعلقہ بوتھ لیول آفیسر جن کی تفصیلات CEO تلنگانہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے ان سے رابطہ کر کے مکمل کریں۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کی امتحانی فیس داخل کرنے کی تاریخ میں 23 اپریل تک توسیع کر دی۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے مطابق جنرل اور ووکیشنل کورسز میں ریگولر اور ناکام امیدوار 23 اپریل تک امتحانی فیس جمع کر سکتے ہیں۔ متعلقہ کالجز میں امتحانی فیس جمع کی جا سکتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں آئے دن قتل کے واقعات میں اضافہ دیکھا جانے لگا ہے۔ کہیں منشیات کی لعنت کی وجہ سے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں تو کہیں مالی لین دین اور جائیداد کے تنازعات کی وجہ سے بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات پرانے شہر حیدرآباد میں معمول بن چکا ہے اور یہ قتل کے سنگین واقعات زیادہ تر اقلیتی فرقے میں ہی دیکھی جا رہی ہے۔ اب اقلیتی فرقے کے مذہبی شخصیات کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ مذہب اسلام میں قتل کو ایک سنگین جرم قرار دیا اور بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل گناہ شمار ہوتا ہے۔ ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے شہر حیدرآباد کے معزز مفتی اکرام، علماء مشائخ کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے
مسلمانوں میں مذہبی شعور بیدار کریں۔ مساجدوں میں خاص کر جمعے کے موقع پر خطبوں میں مسلمانوں میں منشیات سے پاک رہنے اور لڑائی جھگڑے خاص کر قتل کے واقعات کے اوپر اس سے بچنے کے لیے دین کی طرف راغب ہونے کے لیے خطبے کے ذریعے شعور بیدار کرنا چاہیے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آخر کرنا کیا چاہیے کہ مسلمانوں کو ان سب جرائم سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔